पहले ये वीडियो क्लिप देख लें। गौहर शाही का कुत्ता हूँ मैं कुत्ता हूँ। गौहर शाही का कुत्ता हूँ मैं कुत्ता हूँ। आखिर ये कौन शख्स है और ये लोग इस किस्म का अजीब व गरीब जिक्र क्यों कर रहे हैं? ये जो लोग कह रहे हैं कि गौहर शाही का कुत्ता हूँ, ये गौहर शाही कौन है? आज की इस वीडियो में इन सारे सवालात की डिटेल से जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपने जो क्लिप्स देखी हैं, इसकी पूरी रियलिटी को समझने के लिए हमें मेनली दो आदमियों को समझना जरूरी है। नंबर एक है रियाज अहमद, इसको गौहर शाही भी कहते हैं। नंबर दो है यूनुस मोहम्मद, ये आजकल इंटरनेट पर यूनुस अल गौहर के नाम से मशहूर है। जहां तक रियाज अहमद की बात है, ये 1941 को रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुआ था। 8वीं क्लास तक अपनी ही बस्ती में तालीम हासिल की थी। बाद में अपने हिसाब से मैट्रिक पास कर लिया था। रोजी रोटी के लिए पहले वेल्डिंग का काम सीखा, फिर मोटर मैकेनिक का काम सीखा। बाद में अपना एक दुकान भी उसने शुरू किया, लेकिन जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा धंधा नहीं चला। फाइनली सबसे आसान धंधा समझकर पीरी मुरीदी का काम इसने शुरू कर। गौहर शाही ने पीरी मुरीदी का धंधा जो शुरू किया था, उसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी एक किताब रूहानी सफर में खुद एक जगह लिखता है, कई साल सेहून के पहाड़ों और लाल बाग में चिल्ले और मुजाहदे किए, मगर गौहरे मुराद हासिल न हुआ। और फिर बरी इमाम और दाता दरबार भी रहा, मगर कोई फायदा नहीं। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर आगे गौहर शाही ने क्या किया, उसी किताब में आगे जाकर लिखता है, इसके बाद तबीयत बिगड़ गई। 20 साल की उम्र से 30 साल तक एक गधे यानी डोंकी का असर रहा। नमाज वगैरह खत्म हो गई, जुमा की नमाज भी अदा ना हो सकी। जिंदगी सिनेमाओं और थिएटरों में गुजरती। हुसूल दौलत के लिए हलाल और हराम की तमीज जाती रही। बेईमानी, झूठ और फ्रॉड का शिकार बन गए। सवाल यह है कि जब गधे का असर हो गया तो उसने पीरी मुरीदी आगे कैसे शुरू कर दी? इसका जवाब देते हुए इसी किताब में लिखता है, फिर एक मर्तबा अज़्मे मजबूत करके सिंध के पसमानदा और गैर तालीम याफ्ता यानी अनएजुकेटेड एरिया में जाम शोरू टेक्स्ट बुक बोर्ड में जाकर झोंपड़ी डालकर पीरी मुरीदी शुरू कर। कुछ कमजोर अकीदा लोगों की आमद शुरू हो गई, लेकिन खरीबी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल ने सारा मंसूबा खाक में मिला दिया और झोपड़ी उखाड़ने का हुक्म दिया। हमने चुपचाप उखाड़ ली, यानी यहाँ इसकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई। इसके बाद गौहर शाही हैदराबाद सिरे घाट में जाकर रहने लगा। वहां जाकर ये खुद तो खानदानी तौर पर मुगल खानदान से बिलोंग करता था, लेकिन हैदराबाद सिरे घाट में जाकर खुद को आले रसूल और सैयद बतलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में गौहर शाही की शोहरत होने लगी और लोग जादू जिन्नात उतारने के लिए इसके पास आने लगे। यूं इसका धंधा चल पड़ा। जब अच्छी खासी शोहरत मिल गई तो 1980 को ये अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उसके जरिए से अपने ख्यालात को फैलाना शुरू कर दिया। ये नाम अंजुमन सरफरोशान इस्लाम आप नोट कर लें, वीडियो में आगे हम इस पर बात करेंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल राइज कर रहा होगा कि ऐसी जाहिली बाबा तो बहुत सारे घूम रहे हैं, गौहर शाही के बैकग्राउंड से लगता है कि वो भी इसी किस्म का एक जाहिल है, तो फकत ये सिर्फ कैसा इतना मशहूर हो गया? तो इसका आंसर है दो बातें। नंबर 1, गौहर शाही आम बाबाओं की तरह सिर्फ मामूली मामूली बातें नहीं करता था, बल्कि इसने लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातों का इस्तेमाल किया। आगे हम वीडियो में इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। नंबर 2, आम बाबाओं के चाहने वाले अल्लड़ किस्म के जाहिल लोग हुआ करते थे, लेकिन गौहर शाही ने चालाकी ये की कि उसने इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड बंदों को पकड़ने की कोशिश की। इसकी कोशिश कामयाब भी हुई कि इसका एक चेला यूनुस अल गौहर इसके हाथ लग गया, जो आगे जाकर इसका बड़ा प्रचारक हुआ। ये दो बातें ऐसी थी जिसने गौहर शाही को फेमस भी कर दिया और ट्रेडिशनल जाहिल बाबाओं से इसे अलग भी दिखाने लगे। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। गौहर शाही ने खुद को फेमस करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज की, उसका पहला स्टेप था कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना। चुनांचे वो अपने इनिशियल स्टेज में खुद को बरेलवी कहता था, लेकिन जो जो उसे फेम मिलता गया, उसकी फॉलोअर्स बढ़ते गए, तो उसने अपने अंदर छुपे हुए फासिद और गलत ख्यालात बयान करने शुरू कर दिए। कभी कहने लगा, इबादत और रियाजत से, मेहनत के जरिए से मुझे पता चला है
ہے کہ قرآن کے 30 پارے نہیں ہیں، قرآن کے 40 پارے۔ کبھی کہنے لگا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت، اسپرچویلٹی نہیں۔ ایک جگہ لکھتا ہے جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہ پڑھا ہو تب بھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کبھی کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر کوئی امتی بن ہی نہیں سکتا۔ کبھی کہا چاند میں، کبھی سورج میں، کبھی حجر اسود میں یہ دعویٰ کیا کہ اس کی امیج نظر آتی ہے۔ کبھی اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے امریکہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے، میری ان سے ملاقات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں خود مہدی ہوں۔ اس طرح فائنلی اس نے خود کو مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اسی زمانے میں یونس الگوہر اس کے قریب ہوا تھا۔ اس کا نیٹو بھی پاکستان کراچی تھا، لیکن یہ لندن میں رہنے لگا تھا۔ اس نے گوہر شاہی کے سارے خیالات کو اور اس کے دعووں کو اچھی طرح ڈائجسٹ کر کے بائی پروڈکٹ میں ایک نئی گندگی پیش کی تھی۔ اس گندگی پر بھی ہم اسی ویڈیو میں آگے جا کر بات کریں۔ اینی گوہر شاہی نے جب اس طرح کے کانٹروورشل اسٹیٹمنٹس دینا شروع کیے تو اس پر پاکستان کے اندر کئی سارے کیسز فائل کیے گئے۔ تو گوہر شاہی ابسکینڈ ہو کر لندن بھاگ گیا اور وہاں جا کر یونس الگوہر کے پاس رہنے لگا۔ وہیں سے یونس کے ساتھ مل کر اس نے اپنا ایک نیا مرکز قائم کیا اور وہاں رہ کر لندن میں، امریکہ میں اور یورپ میں اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ بالآخر 2001 میں نیمونیا بیماری کی وجہ سے وہ مر گیا۔ گوہر شاہی کے مرنے کے بعد اس کے ساتھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ادھر پاکستان میں گوہر شاہی کی اولاد انجمن سرفرشان اسلام کو قبضے میں لے کر بیٹھ گئی اور ادھر یونس الگوہر خود کو گوہر شاہی کا اصلی نمائندہ، اصلی خلیفہ کہہ کر ایک الگ ٹیم بنا لیا۔ یوں گوہر شاہی کے فالوورز دو حصوں میں بٹ گئے۔ یونس الگوہر انجمن سرفرشان اسلام والوں کو غلط کہتا ہے اور انجمن سرفرشان اسلام والے یونس الگوہر اور اس کی ٹیم کو غلط کہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ گوہر شاہی کا یونس الگوہر کے خیالات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یونس الگوہر گوہر شاہی کا جھوٹا خلیفہ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زندگی میں گوہر شاہی نے کبھی بھی یونس الگوہر سے براعت کا یا نا تعلقی کا اظہار کبھی نہیں کیا، بلکہ اس کے بارے میں یہاں تک کہا کہ میں اب صرف یونس سے ملوں گا اور یونس میری طرف سے دنیا سے ملے گا۔ اتنا ہی نہیں، گوہر شاہی نے اپنا آخری ٹائم یونس الگوہر کے پاس ہی لندن میں گزارا اور وہیں اس کی موت ہوئی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرتے دم تک گوہر شاہی کو یونس الگوہر سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس حساب سے وہ اس کا آفیشیل نائب ہو سکتا ہے اور آج کی تاریخ میں یہی یونس الگوہر ہے جو انٹرنیشنل لیول پر گوہر شاہی کا پرچارک بنا ہوا ہے، لہٰذا ہم کسی کو گوہر شاہی کا آفیشیل ریپرزینٹیٹیو مانیں گے۔ اب تھوڑا یونس الگوہر کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ شخص 1970 کو کراچی میں پیدا ہوا اور اپنے 15 سال کی عمر میں گوہر شاہی سے پہلی مرتبہ ملاقات کیا۔ اس کی بایوگرافی کے مطابق یہ گوہر شاہی کے ساتھ موت تک تقریباً 24 ایئرز اس کے ساتھ رہا، لیکن یہ بات بھی جھوٹ ہے کیونکہ 1970 کو پیدا ہونے والا بچہ 15 ایئرز کمپلیٹ کرے گا تو 1985 ہو جائے گا اور گوہر شاہی کی موت 2001 میں نوٹ کی گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ 16 سال گوہر شاہی کے ساتھ رہا ہے۔ خیر جو بھی ہو، اس نے گوہر شاہی کی ساری باتوں کو بری طرح ڈائجسٹ کیا اور ایک نیا گند مارکیٹ میں لانچ کر دیا اور اس گند کو پروموٹ کرنے کے لیے اس نے کئی سارے فاؤنڈیشنز اور آرگنائزیشنز بنائے۔ مہدی فاؤنڈیشن مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسیح فاؤنڈیشن عیسائیوں کو بہکانے کے لیے اور کل کی اوتار فاؤنڈیشن ہندوؤں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے بنایا۔ گوہر شاہی کے خیالات ہی نہایت قسم کی بکواس تھے تو یونس الگوہر کے خیالات اور بھی زیادہ ولگر اور گندے۔ یہ علماء اور اولیاء تو چھوڑیے، اللہ کو بھی گالیاں دینے سے نہیں ڈرتا ہے۔ گوہر شاہی کی باتوں کو ہم نے اپنی زبان سے تو ایٹ لیسٹ کوٹ کرنے کی ہمت کی تھی، لیکن یونس الگوہر کی باتیں اتنی زیادہ گندی اور کفر سے بھری ہوئی ہیں کہ انہیں اپنی زبان سے ادا کرنے میں بھی ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ذرا یہ کلپس آپ خود دیکھیں۔ سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی۔ جب تک کسی نے
سرکار گوہر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ اللہ کا جو قد ہے، اللہ کی جو ہائٹ، وہ زیادہ بڑی نہیں ہے، 7 فیٹ ہوگی، 7 فیٹ لانگ۔ اس وقت سرکار گوہر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے 2 رب نہیں ہو سکتے۔ تو انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے تھے۔ انسان کی ناک کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کی ہے۔ انسان کی آنکھیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ہیں۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اب دیکھیں، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے کہہ دیا ہے کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اور جو پہلا نبی بھیجا ہے عظمت والا آدم، وہ گناہ کر کے دھکے کھا کے نکالا۔ میں نے کہا نا کہ پھٹتی کو نقطہ نواز ہے۔ اور اتنا بھی خیال نہیں کیا یار پہلا نبی بھیج رہا ہوں، یہ تو میں صحیح سے بھیج دوں، بیچ میں کوئی ایک آدھ بھیج دوں گا ایسا ٹیڑھا میڑھا تاکہ لوگوں کو یاد نہ رہے، لیکن چوری سینہ چوری، کیونکہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے۔ ذہنی مریض ہے، سائیکو۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک ویڈیو میں بھرے مجمع کے اندر یہ کلیئرلی بہن کی گالیاں دیتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جا کر سرچ کریں یونس الگوہر ایکسپوزڈ، تو یہ ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب ان کلپس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا کوئی معمولی مسلمان بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اس طرح کی گھناؤنی باتیں کر سکتا ہے؟ باتیں کرنا تو دور کی بات ہے، کیا اس طرح کی سوچ بھی سوچ سکتا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی جاہل سے جاہل انسان بھی اتنی بڑی جرأت کر سکتا۔ لیکن اس سب کے باوجود ریالٹی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں گوہر شاہی کا فتنہ اسی یونس الگوہر کے ذریعے سے انٹرنیٹ پر خوب پھیل رہا ہے۔ کئی ساری ویب سائٹ اس کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ یوٹیوب پر الٹرا ٹی وی کے نام سے ایک چینل چلتا ہے جس کی ویڈیوز فیس بک اور واٹس ایپ پر خوب شیئر ہو رہی ہیں۔ چونکہ یہ شخص درمیان میں اہل بیت کی محبت اور عشق رسول کی ڈھونگ بھی رچاتا ہے، اس لیے اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر لوگ اس کے ویڈیوز کو اندھا دھند شیئر کرتے ہیں اور جانے یا انجانے، کانشیسلی یا انکانشیسلی اس کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ البتہ ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ڈرٹی اور وائڈر آئیڈیالوجی کے باوجود اس کا یہ فتنہ کیسے پھیل رہا ہے، کیسے پاپولر ہو رہا ہے؟ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہمیں یونس الگوہر کی ایکچوئل آئیڈیالوجی اور اس کی ہڈن اسٹریٹجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ گوہر شاہی کی آئیڈیالوجی کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی کی آئیڈیالوجی کا اپڈیٹڈ ورژن ہے، لیکن اگر ان ڈیپتھ دیکھیں تو کلیئرلی معلوم ہوگا کہ گوہر شاہی کی آئیڈیالوجی مرزا غلام محمد قادیانی کی آئیڈیالوجی پر نہیں بلکہ وحدت ادیان کی آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہے۔ وحدت ادیان ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس پر فیوچر میں کبھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بس اب اتنا سمجھ لیں کہ وحدت ادیان، جس کو انگریزی میں یونٹی آف ریلیجنس بھی کہتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اس کی مین تھیم یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب اسپیسیفکلی حق نہیں ہوتا، بلکہ تمام ریلیجنس اپنی اپنی جگہ پر حق ہیں۔ جو آدمی جس ریلیجن کو بھی فالو کرے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا۔ آبویسلی ایک کفریہ آئیڈیالوجی ہے، کوئی بھی عام مسلمان اس آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں 2 چیزیں اتنی مضبوط اور کلیئر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی اسلام کے اندر وحدت ادیان کی آئیڈیالوجی نہیں آ سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت اسٹرکٹ اور کلیئر کٹ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں عبادتوں کا ڈیفینیشن اور اس کا طریقہ بہت کلیئر اور سمپل ہے، اس کو چینج کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل، بلکہ امپاسبل ہی ہے۔ اب اگر مسلمانوں کے اندر وحدت ادیان کی آئیڈیالوجی کو امپوز کرنا ہے تو سب سے پہلے ان 2 باتوں کو ختم کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے تصور اور اس کے کانسیپٹ کو ختم کرنا ہوگا، اسلام میں عبادتوں کا جو تصور ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ اسی لیے گوہر شاہی کے ماننے والوں نے فرسٹ کام یہ کیا کہ اسلام میں جو اللہ کا کانسیپٹ ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسلام میں اللہ کا جو درجہ ہے اس کو ڈیگریڈ کر کے دکھلایا۔ جب اللہ کا درجہ کم کر دیا، اللہ کو ڈیگریڈ کر دیا، تو پھر اس اسپیس کو جو اوپر خالی ہو گئی اسے فل کرنے کے لیے انہوں نے گوہر شاہی
کو یوز کرنا شروع کر دیا. اسی لیے کبھی دعویٰ کیا کہ گوہر شاہی کی امیج چاند پر دکھتی ہے, کبھی دعویٰ کیا کہ سورج میں گوہر شاہی کی فوٹو دکھتی ہے, کبھی رومر پھیلایا کہ حجر اسود میں گوہر شاہی کی شبیہ اور اس کی امیج نظر آ رہی. اس طرح اللہ کو ڈیگریڈ کر کے گوہر شاہی کو اپ گریڈ کر کے دکھلایا اور اس کو ایک ڈیوان پاور بنا کر رب کے درجے میں بٹھا دیا. کبھی کہا ریاض احمد رب الارباب ہے, کبھی کہا ریاض احمد کے بعد اللہ کی ربوبیت کا پرچار شرک ہے. اس طرح انہوں نے اللہ کے درجے میں گوہر شاہی کو بٹھا کر اسلام میں جو اللہ کا تصور ہے اس کو انڈائریکٹلی مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی. اس پروسیس میں دوسرا کام ان لوگوں کو یہ کرنا تھا کہ اسلام میں جو عبادتوں کا تصور ہے, عبادتوں کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو بدلنا ہے, کیونکہ عبادت کرنے والا ایک پریکٹسنگ مسلم کبھی بھی وحدت ادیان کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے چالاکی سے اسلامک ہسٹری میں جو شریعت اور طریقت کا پرانا پھڈا چلا رہا تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنا شروع کیا. طریقت کو سپورٹ کرتے ہوئے شریعت کو ڈیگریڈ کر کے پیش کیا. نماز روزے جیسی عبادتوں کو بے حیثیت کر کے ذکر قلبی کے نام سے اپنے طرف سے ایک ذکر کو اہم بنا کر دکھایا. گوہر شاہی کی ایک بات میں اس سے پہلے بھی اسی ویڈیو کے اندر کوٹ کر چکا ہوں کہ وہ کہتا ہے نماز روزے میں روحانیت اور اسپرچولیٹی نہیں ہے. اس طرح ذکر قلبی کو فلی پروموٹ کر کے ایکچوئل عبادتوں کو سائٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا, اور اس کو اٹریکٹیو دکھانے کے لیے گمراہ صوفیوں کی خیالات کو چوری کر کے اور اسی طرح صحیح صوفیہ کے باتوں کو مینوپولیٹ اور ایکسپلائٹ کر کے اپنے طور پر انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا. یہی ریزن ہے کہ اگر آپ ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو بیچ بیچ میں یہ لوگ نام لیتے نظر آئیں گے. کبھی غوث الاعظم کا نام پیش کریں گے, کبھی خواجہ اجمیری کو کوٹ کریں گے, کبھی فرید الدین کی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے, کبھی بابا بلے شاہ کو کوٹ کریں گے, کبھی فلاں کو کبھی فلاں کو. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ اپنے ان خیالات کو سیکیور بنایا جائے. خیر, جب اللہ اور اس کی شریعت کو ہی اپنی آئیڈیالوجی سے نکال دیا ہو تو اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ایسا میٹیریل ہوگا کہ اسے دیکھنے میں آپ اسلام تو کہہ سکتے ہیں لیکن ریالٹی میں وہ اسلام نہیں ہو سکتا. ایسے یمٹی اسلام کو کمزور مسلمان بھی ایکسپٹ کر لیں گے اور ہندو اور کرسچن اور جوز کو بھی اس سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا, اور سادہ مسلمانوں کو کوئی شک نہ ہو. اس لیے درمیان میں عشق رسول اور محبت اہل بیت کا تڑکا لگا کر کرارا کر لیں گے. یونس الگوہر کی یہ اسٹریٹجی ورک بھی کر گئی. بھولے بھالے جاہل مسلمان اسے ایکسپٹ بھی کرنے لگے اور ہندو اور کرسچنوں میں سے بھی ایک گروپ اس کے ساتھ ہونے لگ گیا. اس طرح یہ آہستہ آہستہ پاپولر ہوتا گیا اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے لائیو سیشنز اور کوسچن آنسر کے ذریعے سے آج کی تاریخ میں یہ اپنے فاسد خیالات دنیا میں پھیلا رہا ہے. اتنی ساری ڈیٹیل سے اس کا ایشو ہونا تو معلوم ہو گیا کہ گوہر شاہی اور یونس الگوہر فتنہ ہے, لیکن اس کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک سلیوشن کی بات ہے تو اس میں ڈیٹیلز تو سینئر علماء ہی دے سکتے ہیں. ویسے بھی انڈیویجول کیسز میں سلیوشن بھی ویری ہوتا رہتا ہے. ان شارٹ اگر بولیں تو اس پرابلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مینلی ہمیں 2 پوائنٹس پر فوکس کرنا ہوگا. نمبر 1, وحدت ادیان یعنی یونٹی آف ریلیجنز اور ویسٹرن سیکولرزم جیسی فیمس آئیڈیالوجیز کو پبلکلی چیلنج کر کے ان کی ریالٹی کو دکھانا ہوگا. خصوصاً یہ پروف کرنا ہوگا کہ ان تمام آئیڈیالوجیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں ایگزیکٹ اسلام کے اپوزٹ ہے. وحدت ادیان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ آئیڈیالوجی ایکچوئل میں پلورلزم کے آئیڈیالوجی پر بیسڈ ہے. پلورلزم ایک تھیوری ہے جس میں ملٹیپل ٹروتھ کا آئیڈیا پیش کیا جاتا ہے. اس میں ڈیٹیلنگ ہے, اگر آپ اس میں انٹرسٹ ہے تو انشاءاللہ کمنٹ میں لنک دیجیے, ہم فیوچر میں اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے. موو ٹو دی ٹاپک. گوہر شاہی کے اس فتنے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ وحدت ادیان اور اس سے ریلیٹڈ تمام تھیوریز کو پبلک میں ایکسپوز کرنا ہوگا. نمبر 2, ان لوگوں نے تصوف کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی پوری آئیڈیالوجی بلڈ کی ہوئی, تو ہمیں اصلی تصوف کو جسے قرآن میں تزکیہ اور حدیثوں میں احسان کہا گیا ہے اس تصوف کو دوبارہ شرک اور بدعات سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا. تصوف کا نام سن کر آپ گھبرائیے گا نہیں. تصوف کو عام لوگ طریقت بھی کہتے ہیں. طریقت ایک مظلوم علم ہے, لوگوں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے. کسی نے اس کو شرک اور بدعت کہہ کر اس کو بالکل ہی شریعت سے نکال دیا ہے. کوئی اسی کو سارا دین سمجھ کر اسی پر اٹک کر بیٹھا ہوا ہے. تو ضرورت ہے کہ طریقت کو شریعت کے ساتھ جوڑ کر سلف کے یہاں جو تزکیہ اور احسان کا کانسیپٹ تھا اس کو دوبارہ امت میں انڈوز کرے. ان 2 پوائنٹس کے ساتھ ساتھ گوہر شاہی اور یونس الگوہر کے فتنے سے لوگوں کو اویئر کرتے رہیں گے
تو انشاءاللہ یہ فتنہ جلد ہی اپنی موت مر جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں ریئل تزکیہ اور ریئل احسان پھیلے گا۔ اتنی ہی یہ ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ بس جی آپ کا بہت بہت شکریہ، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔